अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे बाजी? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. आवाज आ रही है आपको? जी 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 आ रही है। जी जी, जी मुझे तो आ रही है। सही। सूरह आले इमरान आयत नंबर 149 से तफसीर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतियुल्लज़ीना कफ़रू यरुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम फतंक़लिबू ख़ासिरीन। ए ईमान वालो, अगर तुम काफिरों का कहा मानोगे तो वो तो तुम्हें उल्टे पांव यानी इस्लाम से फेर देंगे और तुम खसारा पाने वाले बनकर पलटोगे। तो ग़ज़वा उहद के सिलसिले में जो बातें चल रही हैं, तो ग़ज़वा उहद में चूंकि मुसलमानों का जो है वो काफ़ी जानी नुकसान हो गया और बहुत से सहाबा ज़ख्मी भी हो गए थे। तो मुसलमानों के इस नुकसान से मुशरिकीन, यहूद और मुनाफिक सब बहुत खुश थे और मुसलमानों को ये बावर कराने की कोशिश करते थे कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी होते तो मुसलमानों को कभी शिकस्त ना होती और ना ही वो खुद जख्मी होते। नजीर ये कि आइंदा भी अगर जंग हुई तो तुम्हारा यही हशर हुआ, तो उससे भी ये बेहतर नहीं कि अब भी अपना नफा और नुकसान जो है वो सोच लो। कुछ मुसलमानों को ताने भी देते। अल्लाह ताला ने मुसलमानों से फरमाया कि अगर तुम इनकी बातों में आ गए तो फिर ये लोग तुम्हें इसी जाहिली दौर, जो जहां से तुम वापस आए, उसी जाहिली दौर की तरफ लौटा देंगे जिससे अल्लाह ने अपने फजल से तुम्हें इस्लाम के जरिए निकाला है। मजीद ये कि ये लोग किसी हाल में भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। अल्लाह पर भरोसा रखो और साबित कदम रहो, वही तुम्हारा सबसे अच्छा मददगार है। वलिल्लाहु मौलाकुम वहुव खैरुन नासिरीन। आगे आयत 151 में फरमाया कि सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू रुअबा बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना। अनकरीब हम काफिरों के दिलों में तुम्हारा रोब डाल देंगे। वजह यह है कि उन्होंने अल्लाह के साथ ऐसी चीजों को शरीक बनाया जिनके लिए अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी थी। उनका ठिकाना दोज़ख है और उन जालिमों का ठिकाना बहुत ही बुरा है।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کے بعد جب مشرکین نے گھیرا ڈالا اور صحابہ کرام نے نہایت جان بازی سے مشرکین کو منتشر کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت کر کے نہایت دانشمندی اور حربی مہارت سے، حربی مہارت یعنی جو وار ٹیکٹکس یعنی جنگی مہارت ہے، اس سے نقشہ جنگ میں تبدیلی کی اور ثابت قدمی کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام سے فوراً جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ ابو سفیان نے آپ کو دیکھا تو فوج لے کر پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی، اوپر سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پتھر برسائے، لہذا وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ تو اس طرح شکست خوردہ مسلمان پھر سے برابری کی سطح پر آ گئے اور ابو سفیان کو ناکام واپس جانا پڑا۔ اور چونکہ یہ جو جنگ احد تھی یہ فیصلہ کن جنگ نہ تھی، مطلب کوئی واضح برتری کسی کو حاصل نہ ہوئی، اور اسی حال میں جو ہے ابو سفیان واپس چلا گیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو سفیان جو ہے وہ واپس مڑ کر مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعاقب کا حکم دیا۔ چنانچہ زخم خوردہ اور غمزدہ مسلمانوں میں سے 70 آدمیوں کی ایک جماعت تعاقب کے لیے تیار ہو گئی اور وہ مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے اور مدینہ سے 8 میل دور امراء الاسد تک پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان جو تھا وہ بالکل درست نکلا۔ ابو سفیان جو ہے جب مقام روحا پر پہنچا تو اسے خیال آیا کہ کام تو نہ تمام ہی رہ گیا، لہذا واپس مدینہ چل کر دوبارہ حملہ کرنا چاہیے۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال ہوئی۔ قبیلہ خزاع کا رئیس جو سردار تھا معبد جس کا نام تھا، اور یہ قبیلہ جو تھا قبیلہ خزاع، یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن وہ مسلمانوں کے حلیف اور خیر خواہ ضرور تھا، ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ تھیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو قبیلہ خزاع کا جو رئیس تھا، سردار تھا معبد جس کا نام تھا، مسلمانوں کی شکست کی خبر سن کر دل جوئی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب اسے صورتحال معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کے بعد وہ ابو سفیان کے پاس گیا۔ ابو سفیان نے اسے اپنا خیر خواہ سمجھ کر جب اپنا واپس جا کر حملہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو معبد کہنے لگا، میں ادھر سے ہی آ رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار لے کر آپ لوگوں کے تعاقب میں آ رہے ہیں، اور اس لشکر میں وہ نوجوان بھی شامل ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے اس معرکے میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ابو سفیان نے جب یہ قصہ سنا تو اس پر ایسا روب طاری ہوا کہ اپنا ارادہ بدل دیا اور مکے کی راہ لی اس نے۔ تو اس طرح سے سمجھیں کہ جنگ احد میں بھی ایک وقتی شکست کے بعد مسلمانوں کا ہی پلڑا جو ہے وہ بھاری رہا تھا۔ تو یہاں پہ جیسے 149 میں فرمایا تھا کہ اگر تم نے ان کفر کرنے والوں کی اطاعت کی تو وہ تو تم کو پھیر لے جائیں گے تمہاری ایڑیوں کے اوپر، یعنی کیا ہے کہ وہ تمہیں واپس چاہتے ہیں کہ دوبارہ دور جاہلیت میں تم چلے جاؤ اور تم خسارہ اٹھانے والے ہو۔ اور متعدد بار ہم نے بات کی ہے کہ جب قرآن خسارے کی بات کرتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتے ہیں، کیسا نقصان؟ اسلام سے دوری کا، آخرت کا نقصان۔ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی نقصان۔ خسارہ مینس ٹوٹل لاس، اور ایک مومن کے لیے ٹوٹل لاس کیا ہوگا کہ آخرت اس کی برباد ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو کہا کہ اگر کفر کی پیروی کرو گے، کفر کو فالو کرو گے تو پھر تو تم کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، نہ دنیا کا نہ دین کا۔ بالکل جیسے ہم نے جب یہ قرآن سمجھنا شروع کیا تبھی سے ہم میں سے اکثر لوگ یہ ریئلائز کریں گے کہ مشکلات کم ہونے کی بجائے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے شیطان جو ہے وہ چونکہ
ڈپینڈ اپون ہے کہ کس طرح ہم اس سفر سے، اس قرآن کے ساتھ سے اور قرآن کے سفر سے ہم دور ہو جائیں. تو بار بار ہم کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، شاید میں صحیح نہیں کر رہی ہوں، اور اس طرح سے کرتے کرتے بیکورڈ لے جائیں کہ شاید میں صحیح نہیں کر پا رہی ہوں، اس لیے میں ہٹ جاتی ہوں، میں فی الحال قرآن کی کلاسز چھوڑ دیتی ہوں، یا میں کسی وجہ سے جو ہے لگتا ہے کہ سم تھنگ رانگ وتھ مائی سیلف، آئی ایم ناٹ اپ ٹو دا مارک. تو میں تھوڑا اپنے آپ کو ریکلیکٹ کرتی ہوں، تب تک میں یہ ان کلاسز سے آف لے لیتی ہوں. یا جو بھی آپ جس نہج پر بھی قرآن سے جڑی ہوئی ہیں تو وہ ادھر سے آپ کو ڈسکنیکٹ کرنا چاہتا ہے. اور اسی طرح سے تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے ان کی بات مانی تو پھر کیا ہوگا کہ یہ تو تمہیں بیک ٹریک پہ لے کے چل پڑیں گے. اور بیک ٹریک پہ جانا کیا ہے؟ وہ بالکل ایک خسارہ ہے، اور خسارہ مینس دنیا اور آخرت دونوں کا لاس. پھر یہ جو یہاں پہ فرمایا 150 151 میں کہ بلکہ اللہ مولا ہے تمہارا اور وہ بہترین مددگار ہے، اور ان قریب ہم ڈال دیں گے ان کے دلوں میں رعب جنہوں نے کفر کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ آج اگرچہ مسلمان آن دا ہول جنرلی اسپیکنگ کیا لگتا ہے کہ دبے ہوئے ہیں، ہے نا، مغلوب ہیں، کفار جو ہیں وہ مسلمانوں پر غالب آئے ہوئے ہیں. لیکن having said that آپ دیکھیں پھر بھی کفار کے دلوں میں ایک خوف موجود ہے، ایک مسلمانوں کا ایک روب موجود ہے. روب ان دیٹ سینس کہ ان کو یہ خوف ہے کہ کب جو ہے یہ اپنے آپ کو جمع کر کے جو ہے یہ متحد نہ ہو جائیں، یا یہ قرآن کو صحیح معنوں میں پکڑ نہ لیں، اور پھر جو ہے ان کا جو ہے وہ ڈبیکل جو ہے کفار کا تنزلی جو ہے ان کا شروع ہو جائے گی. تو یہ جو خوف ان کے اندر موجود ہے، جس کے ریاکشن کے طور پر وہ مسلمانوں کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں. کیوں؟ اگر تو وہ غلبہ انہوں نے پا لیا مسلمانوں پہ تو پھر چین کی بانسری بجائیں، کیا مسئلہ ہے پھر ان کو. لیکن وہ کیوں یہ فلسطین میں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے یہ کیوں نسل کشی کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ریزن ہے؟ کیونکہ جو ایک ان کے اندر ایک خوف موجود ہے کہ اگر یہ قوم اٹھ گئی، اگر یہ امت ایک ہو گئی، اگر یہ ایک قرآن پر عمل کرنے والے بن گئے تو پھر تو ان کی شامت آنی ہے. تو اس لیے وہ صرف غلبہ حاصل کرنے پر ہی خوش نہیں بلکہ وہ ان کا وجود ہی ختم کرنے پر تل گئے. تو دیٹ شوز کہ ان کے اندر خوف موجود ہے مسلمانوں کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنایا جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی. تو مومن جو ہے وہ دلیر کیوں ہوتا ہے اور کافر بزدل کیوں ہوتا ہے وہ بتایا گیا ہے یہاں پہ. مشرکوں کے مروب ہونے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو مخلوق ہیں اور اپنے بھی نفع و نقصان پر قادر نہیں، تو دوسروں کی کیا مدد کر سکتے ہیں. یہ قرآن ہی اس موضوع کو اس طرح بتاتا ہے نا، ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں چاہے جانے والے اور چاہنے والے اور چاہے جانے والے. جبکہ مومن جو ہے وہ صرف ایک اللہ کا پرستار ہوتا ہے. مومن اس لیے دلیر ہوتا ہے، مومن اس لیے بزدل نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک اللہ کا چاہنے والا ہوتا ہے، اور وہ اللہ جو مدد کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے اور اپنے بندوں کی ضرور مدد فرماتا ہے.
بشرط یہ کہ مومن اس کی اطاعت کریں اور اسی پر توکل کریں۔ اللہ پر توکل اور تقدیر الہی کا عقیدہ اسے اللہ کے علاوہ باقی سب چیزوں سے بے خوف اور نڈر بنا دیتا ہے، اس لیے مومن دلیر ہوتا ہے۔ یہ ایمانی قوت ہے جو مومن کی خود اپنے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اور مومن کے سامنے جو بھی اسلام کے دشمن ہیں ان پر بھی یہ کاری وار کرتی ہے مومن کی ایمانی قوت۔ اور فرمایا بلا شبہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، جبکہ تم جنگ احد میں ابتداً کافروں کو اللہ کے حکم سے خوب قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی دکھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں جھگڑنے لگے، اور اپنی پسندیدہ چیز یعنی مال غنیمت نظر آ جانے کے بعد تم نے اپنے سردار کے حکم کی نافرمانی کی۔ تم میں سے کچھ تو وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، اور بے شک اللہ نے تمہارا یہ قصور معاف کر دیا کیونکہ وہ مومنوں کے لیے بڑے فضل والا ہے۔ تو آیت 152 میں کیا بتایا کہ بلا شبہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، کہ جبکہ تم جنگ احد میں ابتداً کافروں کو اللہ کے حکم سے خوب قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی دکھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں جھگڑنے لگے، اور اپنی پسندیدہ چیز یعنی مال غنیمت نظر آ جانے کے بعد تم نے اپنے سردار کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 پیدل آدمیوں کا افسر عبداللہ بن جبیر کو مقرر کیا اور تاکید کی کہ تم اپنی جگہ سے نہ سرکنا۔ تم اپنی جگہ سے نہ سرکنا، خواہ تم یہ دیکھو کہ پرندے ہم کو اچک لے جائیں، جب تک میں تمہیں کہلا نہ بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دی ہے اور اسے کچل ڈالا ہے، تب بھی تم یہاں سے نہ ہلنا جب تک میں کہلا نہ بھیجوں۔ ابتدا میں مسلمانوں نے کافروں کو مار بھگایا۔ یہ براء بن عازب جو راوی ہیں حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود مشرک عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے اٹھائے اور پنڈلیاں کھولے بھاگی جا رہی تھیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے کہا اب غنیمت کا مال اڑاؤ، تمہارے ساتھی تو غالب آ چکے، اب کیا دیکھ رہے ہو؟ تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی قیادت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ 50 افراد کو وہاں مقرر کیا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ کیا تم وہ بات بھول گئے جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی؟ تو وہ کہنے لگے واللہ ہم تو لوگوں کے پاس جا کر غنیمت کا مال اڑائیں گے۔ جب وہ درہ چھوڑ کر لوگوں کے پاس آ گئے تو پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا، اور کافروں نے مسلمانوں کے منہ پھیر دیے اور شکست کھا کر بھاگنے لگے، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیچھے سے بلا رہا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 آدمیوں کے سوائے کوئی نہ رہا تھا، اور کافروں نے ہمارے 70 آدمی شہید کیے، جبکہ بدر کے دن مسلمانوں نے 140 کافروں کا نقصان کیا تھا، یعنی 70 کو قید کیا تھا اور 70 کو قتل کر دیا تھا۔ تو اس میں سے آدھا نقصان جو ہے مسلمانوں کو اٹھانا پڑا، یعنی احد کے میدان میں 70 مسلمان جو ہیں وہ شہید کیے گئے۔ اس وقت ابو سفیان نے 3 بار یہ آواز دی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں زندہ موجود ہے؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب دینے سے منع کر دیا۔ پھر اس نے 3 بار آواز دی کیا ابو قحافہ کے بیٹے موجود ہیں؟ یہ ابو قحافہ سے مراد کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر کی کنیت تھی ابو قحافہ۔ تو ابو سفیان نے پھر پہلے 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آواز دی کہ کیا محمد زندہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب دینے سے منع کر دیا تھا۔
پھر اس نے کہا کہ کیا ابو قحافہ کے بیٹے موجود ہیں، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ کیا وہ ہیں۔ اب چونکہ یہ سب جنگی لباس میں ہوتے ہیں اور ذرا پہنی ہوتی ہے اور پہنی ہوئی ہوتی ہے، تو شکل تو کسی کی نہیں پہچانی جا رہی ہوتی ہے۔ پھر اس نے 3 بار پکارا کہ خطاب کے بیٹے موجود ہیں۔ کس کو پکار رہا تھا؟ حضرت عمر فاروق. حضرت عمر بن خطاب ان کا پورا نام ہے۔ تو اس نے کہا کہ خطاب کے بیٹے موجود ہیں۔ پھر اپنے ساتھیوں سے متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ یہ تو سب قتل ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر رہ نہ سکے اور اسے کہا، اللہ کے دشمن، جھوٹ کہتے ہو، جن کے تم نے نام لیے ہیں سب کے سب زندہ ہیں اور ابھی تیرا برا دن آنے والا ہے۔ اس وقت ابو سفیان کہنے لگا، اچھا آج بدر کے دن کا بدلہ ہو گیا، اور لڑائی تو ڈولوں کی طرح ہوتی ہے، یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تم اپنے مقتولین میں مسئلہ کیا ہوا دیکھو گے جس کا میں نے حکم نہیں دیا تھا۔ مسئلہ یعنی کہ جو لاش کی بے حرمتی کی جاتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں مسئلہ۔ یہ سا نام ہاں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ تم اپنے مقتولین میں مسئلہ کیا ہوا دیکھو گے جس کا میں نے حکم نہیں دیا تھا، تاہم اسے برا بھی نہیں سمجھتا۔ پھر اس نے 2 مرتبہ حبل کی جے، حبل ان کا جو بت تھے اس میں سے ایک بت کا نام تھا، تو حبل کی جے جیسے کہتے ہیں نا زندہ باد، تو اس طرح سے اس نے کہا حبل کی جے، اس کا نعرہ لگایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں؟ تو فرمایا کہو اللہ ہی سب سے برتر اور بزرگ ہے۔ پھر ابو سفیان نے پکارا ہمارا تو عزا بھی ہے جو تمہارا نہیں۔ عزا پھر ان کے بت کا نام تھا، تو اس نے کہا کہ ہمارا تو عزا بھی ہے جو تمہارا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے پوچھا کیا جواب دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو ہمارا تو کارساز اللہ ہے لیکن تمہارا کوئی کارساز نہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر سہل بن سعد سعدی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں جو زخم لگا اس کا یہ علاج کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال میں پانی لا رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے منہ سے خون دھو رہی تھی، اور ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم میں بھر دی گئی، پھر جا کر کہیں جو ہے وہ خون رکا، اس سے پہلے خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ تم میں سے کچھ تو وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، اور بے شک اللہ نے تمہارا یہ قصور معاف کر دیا کیونکہ وہ مومنوں کے لیے بڑا فضل والا ہے۔ تو اس جنگ میں شروع میں مسلمانوں کو کامل فتح نصیب ہوئی، اور اللہ نے اپنا وعدہ، نصرت کا جو وعدہ تھا، کامیابی کا وعدہ، وہ پورا فرمایا۔ پھر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح واضح کھلی نافرمانی کی۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسٹرکشنز تھی وہ بہت کلیئر تھی کہ جب تک میں کہلا نہ بھیجوں دونوں صورتوں میں، چاہے ہم ہار رہے ہیں چاہے ہم جیت رہے ہیں، تم وہ جگہ مت چھوڑنا، ہے نا۔ بہت کلیئر کٹ احکامات تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے بھی رہے، لیکن اکثریت مطلب سمجھے 40 کے قریب لوگ جو ہے وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ انہوں نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نافرمانی کی، جس کی سزا میں، جس کی پاداش میں مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ تاہم اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا یہ قصور معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، جس کے نتیجے میں یہ جنگ برابری کی سطح پر اختتام پذیر ہوئی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے تعاقب میں جو دستہ بھیجا تھا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالآخر میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، اور یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے جرم کو معاف کر دیا تھا، اور اگر قصور معاف نہ کیا جاتا تو عین ممکن تھا کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ میدان احد کو سر کرنے کے بعد
مدینے کا رخ کرتے اور مسلمانوں کے بیوی بچوں کو قتل کر دیتے یا قید کر لیتے یا لونڈی غلام بنا لیتے۔ تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی معافی ہی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی ذلت سے بچا لیا، ورنہ جو ذلت میدان بدر میں مشرکین مکہ کی ہوئی تھی، یہ ذلت پھر اس سے کہیں بڑھ کر ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو اللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے، اور یہ اللہ کے فضل کی ایک مثال یہاں پر ہے کہ اتنی بڑی انہوں نے نافرمانی کی لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور معافی کی علامت کے طور پہ کیا ہوا کہ جو ایک جیتی ہوئی جنگ تھی وہ وقتی طور پر شکست میں تبدیل ہوئی، اور بالآخر لیکن آخر میں مسلمانوں کا ہی پلہ جو ہے وہ بھاری رہا۔ آگے فرمایا اور وہ وقت یاد کرو جب جنگ احد میں تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے، حالانکہ اللہ کا رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں بلا رہا تھا۔ پھر اللہ نے تمہیں رنج پر رنج دیے تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ ایسی مصیبت پر غم کرو جو تم پر نازل ہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ 153 کی تفسیر دیکھنے سے پہلے تھوڑا سا 152 کے جو الفاظ تھے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس تحسون آیت 152 کی بات کر رہی ہوں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم۔ سین اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی پامال کر دینا، کسی کو کچل دینا، کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینا، ٹھیک ہے۔ حتیٰ اذا فشلتم ڈھیلے پڑ جانا، ایسا ریلیکسیشن جو کہ ویکنس بن جائے، ٹھیک ہے، ایسا آرام جو کہ انسان کی کمزوری بن جائے۔ ٹوٹل ریلیکسیشن کی بات نہیں ہو رہی ہے، بزدلی کی طرح نا، بزدلی والا۔ جی مطلب یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے بس الرٹ بیٹھے رہو، اپنے اعصاب جو ہے تھکا دو، ایسی بھی نہیں کہنے کی مقصد ہے کہ ہر وقت ریڈ الرٹ رہو، لیکن جہاں ریڈ الرٹ ہونا چاہیے وہاں تو رہو۔ مطلب ابھی تو تم جنگ کے میدان میں تھے نا، یہ سمجھے کہ جو تیر انداز تھے وہ ریلیکس ہو گئے تھے نا، ان کے بارے میں یہاں بات کی جا رہی ہے۔ حتیٰ اذا تم ڈھیلے پڑ گئے، تو ابھی تو تم آن ڈیوٹی تھے، تو تم کو وہاں الرٹ رہنا چاہیے تھا، ہے نا، اور پھر وہی جگہ حملے کی وجہ بنی تھی۔ تو یہاں پہ جو ہے مسلمانوں کو ان کی غلطیاں بتائی جا رہی ہیں۔ حتیٰ اذا فشلتم، یعنی پہلی غلطی یہ تھی کہ تم ڈھیلے پڑ گئے۔ دوسری غلطی کیا تھی؟ وتنازعتم فی الامر، کہ آپس میں تم نے جھگڑا کیا اس معاملے میں، جبکہ تمہارے جو سردار تھے عبداللہ بن جبیر، انہوں نے کہا کہ بھئی نہیں تم لوگ جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو جنگ تک تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، تو اب وہ حکم جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ یہی ہوا تھا نا تنازعتم فی الامر۔ دوسری غلطی تمہاری یہ تھی کہ آپس میں تم نے جھگڑا کیا اس معاملے میں، جبکہ امیر کو مقرر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے گی، نو میٹر واٹ۔ تیسری غلطی کیا تھی؟ وہ عصیتم، اور تم نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی۔ من بعد ما اراکم ما تحبون، ما تحبون اس سے کیا مراد ہے؟ جو تم پسند کرتے ہو، یعنی مال غنیمت، یا پھر فتح بھی مراد ہے، کہ جو تم چاہ رہے تھے کہ تم جیت جاؤ، فتح تمہاری ہو، تو تم کو وہ نظر آئی تو تم نے وہ نافرمانی شروع کر دی۔ ما تحبون، جو تم پسند کرتے ہو، فتح بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے اور مال غنیمت بھی۔
मिनकुम मयूरीद दुनिया, और तुम में से वो है जो इरादा करता है दुनिया का। तो अगर उसी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो तीरंदाज जो दर्रे को छोड़कर चले गए, वो क्या थे, वो दुनिया समेटने की खातिर भागे थे। वमिनकुम मयूरीदुल आखिरा, और वो तीरंदाज जो अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में पीछे दर्रे पर ही रहे, तकरीबन 10 के करीब सहाबा थे वो। तो वो कौन थे, जो आखिरत का इरादा रखते थे। सुम्मा सरफ़कुम, फिर उसने फेर दिया तुमको, यानी किसको फेर दिया, मुसलमानों को, अनहुम, उनसे, कुफार से, लियब्तलियकुम, ताकि वो आजमाए तुमको। ठीक है। तो जो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है वो अल्लाह का अजाब नहीं हो सकता। ठीक है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाया, लियब्तलियकुम, ताकि वो आजमाए तुमको। तो ये क्या थी, ये आजमाइश थी। ये अल्लाह का अजाब नहीं होता, बल्कि अल्लाह की रहमत होती है। इस दुनिया में हम कहते हैं ना कि हमारा मकसद आजमाइश है। भेजे जाने का मकसद क्या है, ताकि अल्लाह आजमाए। इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि तुम शुक्रगुजार बन के रहते हो या तुम नाशुक्र बनकर रहते हो। तो अल्लाह आजमाइश, अल्लाह का अजाब नहीं होता, बल्कि अल्लाह की रहमत होती है। अजाब तो कुफ्फार पर आता है, जबकि अहले ईमान आजमाइशों और इम्तिहान में मुब्तला किए जाते हैं। अजाब का मकसद कुफ्फार को मिटाना और नाकाम करना होता है। और इसके अलावा आखिरत, आखिरत का अजाब वो तो लाजमन होता ही है? ऐसा तो नहीं है कि कुफ्फार जो है वो दुनिया में अगर शिकस्त खा गए तो आखिरत में कामयाब हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं। दुनिया में अगर कुफ्फार पर अजाब आता है तो आखिरत में तो उससे बड़े अजाब उनका मुंतजर है। ठीक है। जबकि आजमाइश का मकसद क्या होता है, पहले ईमान की इस्लाह करना होता है, उनको मुख्तलिफ कमजोरियों से पाक करना होता है, आखिरत के दर्जात में इजाफा करना होता है। ये बड़ी, इसको कहना चाहिए ना, पते की बात है कि जो हम सबको अपनी गिरह से बांध लेनी चाहिए। जब दुनिया में अप्स एंड डाउन आते हैं तो हम दिल हार बैठते हैं, हिम्मत हार बैठते हैं। हम कहते हैं क्यों मैं, वाई ओनली मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो उस वक्त जो है हमें अपने आप को संभालना चाहिए, समझाना चाहिए, और ये कुरान हमारी रहनुमाई करता है। तो जंग ओहद में समझे कि जंग के मैदान के लिए तो नसीहतें और इबरतें हैं ही हैं, लेकिन एवरीडे लाइफ के लिए भी बहुत सी नसीहतें मौजूद हैं। ये जो 24/7 की जो हम जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो उसमें भी कितनी दफा हमें दिल शिकस्तगी का सामना होता है, एसाब शल हो रहे होते हैं हमारे। हम कहते हैं ना, दिस इज पेन टोल ऑन मी, मैं और सह नहीं सकती, बस हो गई मेरी। तो आप देखें, अगर तो ईमान पक्का है, ईमान का दावा है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह है हमारा, सब मुसलमान होने का दावा करते हैं, मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, दिल में ईमान मौजूद है तो मोमिन है, इसमें कोई दो बातें तो नहीं हो सकती। तो अगर मोमिन है तो फिर समझ लें कि अल्लाह आजमाइश कर रहा है, और आजमाइश के लिए मोमिन दुआ नहीं करता कि अल्लाह मुझे आजमाइशों में डाल, अल्लाह मुझे आजमाइशों में डाल, ये दुआ नहीं होती कोई। लेकिन मोमिन होने के नाते हमें पता है कि हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। कोई फन एंड फ्रॉलिक के लिए तो नहीं भेजेंगे कि जाओ घूमो फिरो चलो चुगो, शादियां करो, बच्चे पैदा करो, वापस आ जाना, बस काम खत्म। नहीं, वी आर हियर फॉर अ पर्पस। तो मकसद क्या है, अल्लाह की फर्मा बरदारी,
اور اللہ کی فرما बरदारी का कैसे सबूत देंगे, उसके लिए अल्लाह आजमाएगा. तो आजमाइश किस तरह होगी, देकर या लेकर? दोनों तरीकों से। दोनों तरह से होगी. अल्लाह देकर भी आजमाएगा, अल्लाह लेकर भी आजमाएगा. और क्या चीज देकर और क्या चीज लेकर? माल और माल दौलत, औलाद औलाद, शोहरत, दौलत जान, माल, औलाद, जिनसे मोहब्बत रखते हो, जो दिल से चीजें लगा के बैठे हो, हर चीज, एवरीथिंग. वक्त से, जान से, माल से, सेहत से, ईमान की आजमाइश, हर तरह से आजमाएगा, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आजमाएगा. क्योंकि दीन तो पूरी जिंदगी का नाम है ना. कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ इज इस्लाम. ज़ाब्ते हयात. जिंदगी के हर शोबे में तुमको आजमाइश का सामना करना पड़ेगा. और वो आजमाइश क्या होगी? अल्लाह की तरफ से कोई अजाब है तुम पर? नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत है. क्योंकि इस आजमाइश के नतीजे में ही तो तुम अपना मुहासबा कर सकोगे, तुम अपनी इस्लाह कर सको, तुमको अपनी कमजोरियां पता चलेंगी कि कहाँ कहाँ तुम लैग बिहाइंड कर रहे हो, कहाँ कहाँ तुम्हें जो है अपने ऊपर मेहनत करने की जरूरत है. इस आजमाइश का मकसद अहले ईमान की इस्लाह करना होता है, उनको मुख्तलिफ कमजोरियों से पाक करना होता है, और इवेंचुअली आखिरत के दर्जात की बुलंदी में इजाफा करना होता है. अब बताइए, जो हम सब के जहनों में सवाल उठता है कि ये फलस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है, क्या कुरान इसका जवाब देता है? जी इन्हीं आयात में तो जवाब है इसका मेरे ख्याल में। जी, इन्हीं आयात में जी. सूरह आल इमरान आयत नंबर 152 की हम बात कर रहे थे. आजमाइश की बात कर रहे थे हम, और हम इससे वो कह रहे थे कि क्या जो फलस्तीनियों पर आजकल बीत रही है, जिससे वो मराहल से गुजर रहे हैं, तो क्या हम उसको रिलेट कर सकते हैं इन आयत से, कि हमें पता चले. हम कहते थे क्यों फलस्तीनियों पर इतना जुल्म हो रहा है. जी कर सकते हैं ना, ये भी इनकी आजमाइश ही है ना. बिल्कुल. सो whatsoever happens to us in this world, चाहे वो हमारी मर्जी के मुताबिक है, चाहे वो हमारी मर्जी के खिलाफ है, चाहे वो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक है, चाहे वो ख्वाहिश के खिलाफ हालात हैं, एवरीथिंग इज फॉर आजमाइश. उसको आप आजमाइश ही कह सकते हैं. इस दुनिया में हर कुछ, जो कुछ किसी के साथ पेश आ रहा है, वो उसकी आजमाइश है. उस आजमाइश में वो पूरा उतरता है या नहीं उतरता, दैट इज व्हाट ही इज बीइंग टेस्टेड फॉर. और आजमाइश में मोमिन का रवैया क्या होता है, आजमाइश आने पर वो क्या करता है? तो आजमाइश तो ये भी हो सकती है ना कि अल्लाह देकर आजमाए. तो जब मिल रहा होता है तब तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है. खुश होते हैं. हाँ, हम दो हाथों से वसूल करते हैं. तो उस वक्त मोमिन का रवैया क्या होना चाहिए? उस वक्त भी कंटेन रहे. कुरान और सुन्नत उसकी बेहतरीन रहनुमाई करती है कि कुछ मिले तो क्या करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो. और अगर कुछ लेकर अल्लाह आजमाता है तो फिर क्या करना है? सबर अल्लाह पर तवक्कुल. फिर वही, हाँ, कि रुजू इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू करो. अपनी कमजोरियों
پر نظر ڈالو کہ کیا وجہ بنی یہ ہونے کی، میرے ساتھ یہ ہوا تو میرے کیا عمل میں یا میرے اللہ سے تعلق میں یا بندوں سے تعلق میں کہاں کوئی کمی ہو گئی ہے؟ کیا میں اللہ کا حق ادا نہیں کر رہی؟ کیا میں لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہی؟ واٹ از گوئنگ رانگ وتھ می؟ انسان اپنا محاسبہ کرے ہر صورت میں. تو خوشی ملے تو بھی صبر اور شکر کرنا ہے. مطلب خوشی میں صبر کا کوئی کام ہوتا ہے؟ بتائیے. غم کے موقع پہ تو صبر کا کام بنتا ہے، لیکن خوشی میں صبر کا کام بنتا ہے. آپ پہ سے بائیں آ گیا چلے گئے نا آپ بس بالکل. ہاں کہ خوشی کے نام پہ سب چیز اپنے لیے حلال نہ کر لیں. خوشی میں بھی صبر کا مقام بنتا ہے. تو صبر اور شکر both of these things go hand in hand with each other. چاہے خوشی کا سامنا ہو آپ کو، چاہے غم کا، چاہے تکلیف کا سامنا ہو، چاہے آرام کا. The need of the hour is صبر and شکر together, both of each. صبر بھی کرنا ہے اور شکر بھی کرنا ہے. کیا غم کا موقع شکر کا موقع ہوتا ہے؟ خوشی کا موقع تو ہوتا ہے شکر کا، لیکن بتائیے جب غم کا سامنا اس وقت کیا شکر کا کوئی پہلو ہوتا ہے؟ ہوتا ہے جو بالکل. ہو سکتا ہے آپ سوچیں، جب تو جو سوچے اس کے لیے ہے کہ ابھی جو ہوا اس سے تو کئی گنا بدتر ہو سکتا تھا. اللہ نے بچایا مجھے، اللہ نے جو میرے لیے فیصلہ کیا میں اس پر تیرا شکر ادا کرتی ہوں. تو چاہے خوشی چاہے غم، صبر اینڈ شکر دونوں لازم. اور یہ صبر اور شکر آپ کو آزمائش میں پورا اتاریں گے. جو کہا کہ آیت 153 میں تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ. تُسْعِدُونَ صاد عین دال، چڑھائی یا اونچائی کی طرف جانا. عربی میں یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی سمت میں منہ اٹھائے چلے جانا، دوڑنا یا بھاگنا. ٹھیک ہے. تلونا لام یا موڑنا، پلٹنا. بھائی اس کا کیا بولتے ہیں؟ لام واو یا لام یا لام. اچھا موڑنا، پلٹنا، دوڑنا، بھاگنا. تو ادونا میں ہے سواد عین دال، چڑھائی یا اونچائی کی طرف جانا، اور یہ عربی میں محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اور 153 میں جو بتایا کہ جو تم جنگ احد میں بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے، حالانکہ اللہ کا رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں بلا رہا تھا. پھر اللہ نے تمہیں رنج پر رنج دیے تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ ایسی مصیبت پر غم کرو جو تم پر نازل ہو. تو رنج پر رنج یا غم بغم، غم پر غم. تو غمن بغمن کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. ایک اس کا معنی رنج کے بدلے رنج کیا جائے، یعنی مسلمانوں نے رسول کی نافرمانی کر کے اسے رنج پہنچایا،
تو اس کے بدلے اللہ نے مسلمانوں کو شکست دے کر انہیں رنج پہنچایا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں کئی قسم کے رنج پہنچائے، ایک منافقوں کے پلٹ جانے کا، دوسرا شکست کا، تیسرا اپنے شہیدوں کا، چوتھا جو زخمی تھے ان کا، پانچواں رسول کی شہادت کی خبر کا، اور چھٹا اس جنگ کے انجام کا۔ اور تیسرا معنی یہ کہ اللہ نے جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کا غم پہنچایا وہ پہلے تمام قسم کے غموں سے بھاری تھا۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ تو غمن بغمن یعنی غم ساتھ غم کے، تو یہ کیا ہے؟ یاد سمجھیں کہ ایک طرح سے اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا موڈس آپرینڈی ہے۔ غم پر غم پڑے جب انسان پر تو کیا ہوتا ہے، انسان غم جھیلنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ابتدائی دور تھا کہ آپ پیدا ہوئے تو یتیم، پھر 6 سال کے تھے تو ماں کی وفات ہو گئی، 7 سال کے ہوئے تو دادا کا انتقال ہو گیا۔ یعنی آپ دیکھیں غم پر غم۔ تو اللہ تعالیٰ جب آگے کسی بڑے کام کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے انسان کو آزمائش کی بھٹی میں پے در پے گزارتا ہے تاکہ وہ سونا جو ہے وہ مزید پک کر کندن بن جائے۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ آپ نے سنا ہے نا، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ آسان ہو گئی۔ درد کا حد سے گزر جانا ہے دوا ہونا۔ یہ جو فرمایا ہے کہ تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، نہ ایسی مصیبت پر غم کرو جو تم پر نازل ہو۔ خوشی اور غمی میں اعتدال کی روش مطلوب ہے اسلام میں۔ یعنی آیت نمبر 153 کے اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کا ایسا ضابطہ بتایا ہے جو ایک مسلمان کو کسی بھی مشکل کے وقت کم ہمت بننے سے بچاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی تکلیف یا مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ پہلے ہی اللہ کے علم میں ہوتی ہے، اور صرف وہی تکلیف اور رنج تمہیں پہنچ سکتا ہے جو پہلے سے تمہارے مقدور ہو چکا ہو، تمہاری قسمت میں لکھا جا چکا ہو۔ nothing more than that۔ لہذا اس پر افسوس کرنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ رکھو اور اسی کی طرف لو لگاؤ، وہی تمہاری مشکلات کو حل کرے گا۔ اور اسی مضمون کو اور زیادہ ڈیٹیل میں سورہ حدید کی آیت نمبر 23 میں بھی بیان فرمایا گیا ہے، تاکہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کرو، اور جب اللہ تمہیں کوئی بھلائی عطا کرے تو اس پر پھولے نہ سمایا کرو۔ یعنی ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نہ تو مصیبت کے وقت ڈگمگاتا اور آس توڑ بیٹھتا ہے، اور نہ خوشی کے وقت بھی وہ حد سے زیادہ خوش ہو کر اترانے لگتا ہے، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والا اور معتدل مزاج رکھنے والا ہوتا ہے۔ یعنی درمیانی روش اختیار کرتا ہے، بہت زیادہ ایکسٹریمز پر نہیں چلا جاتا۔ ٹھیک ہے۔ اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے۔
پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر امن بخشنے والی اونگ طاری کر دی. آیت 154 میں کیا فرمایا کہ اتنے شدید قسم کے غموں کے بعد اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر ایک اونگ کی سی کیفیت طاری کرنا ایک نعمت اور ایک غیر معمولی امداد تھی. اونگ سے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کا سکون حاصل ہو جاتا ہے. بدن کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور غم یکدم بھول جاتے ہیں. اسی لیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن عین جنگ کے دوران مجھے اونگ نے آ دبایا. تلوار میرے ہاتھ سے گرنے کو ہوتی میں اسے تھام لیتا، پھر گرنے کو ہوتی پھر تھام لیتا. یہ بخاری کی حدیث ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا. امنة امن یعنی اس کو کہیں کہ ریلیکسنگ، فرحت بخش. نعاس، نعاس نون عین سین، حواس کا سست ہو جانا. مطلب نیند کی ابتدائی کیفیت ہے نعاس. گہری نیند کی بات نہیں ہو رہی، ناٹ گہری نیند، ٹو ڈوز آف یا پاور سنوز، یا ذرا سی جس کو کہتے ہیں نا جھپکی لگنا. جب اردو میں ہمیں کوئی اور لفظ اس سے قریب ترین ملتا نہیں، اس لیے اونگ اس کا ترجمہ کیا ہے. لیکن نعاس جو ہے وہ فرسٹ اسٹیپ آف سلیپ ہے، نیند کا پہلا درجہ ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے سینتون، سیکنڈ اسٹیپ. اس کا بھی ترجمہ آپ دیکھیں تو وہ اونگ ہی ملتا ہے. آپ آیت الکرسی میں آتا ہے نا والا، کیا آتا ہے تاخذہ، سینۃ ولا نوم. ہاں سینتون ولا نوم، اور اس کو نہیں آ لیتی اونگ اور نہ نیند. سینتون سیکنڈ اسٹیپ آف سلیپ ہے، اور تھرڈ اسٹیپ وہ ہے نوم. نعاس، سینتون، نوم. فجر کی اذان میں کیا آتا ہے الصلاۃ خیر من نو نوم. النوم. وہ بھی تو گہری سلیپ کی بات ہو رہی ہوتی ہے. نوم تھرڈ ڈگری آف سلیپ، تھرڈ اسٹیپ آف سلیپ. جب انسان بہت گہری نیند میں چلا جاتا ہے تو نماز اس گہری نیند سے بہتر ہے. وہاں پہ الصلاۃ خیر من النعاس نہیں کہا گیا ہے، سینتون بھی نہیں کہا گیا ہے، نوم کہا گیا. تو عربک ورڈز کا چناؤ بہت خوبصورت ہے. اس کا فلیور ہمیں اردو میں محسوس نہیں کر سکتے ہیں، سے کام چلا سکتے ہیں بس. پھر آگے کیا فرمایا ہے کہ اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی. وہ اللہ کے متعلق ناحق اور جاہلیت کے سے گمان کرنے لگے تھے. وہ پوچھتے تھے کہ اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ آپ ان سے کہہ دیں کہ اس معاملے میں جملہ اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں. وہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائے ہوئے ہیں جنہیں وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے یعنی جنگ احد میں ہمارا بھی کچھ عمل دخل ہوتا تو ہم یہ مارے نہ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں رہتے تب بھی جن لوگوں کے لیے مرنا مقدر ہو چکا تھا وہ یقیناً اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے. یہ فرمایا کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی.
जो मुसलमान ग़ज़वा उहद में शरीक हुए थे सब एक जैसे पुख्ता ईमान वाले उलुल अज़्म और बहादुर ना थे, बल्कि कुछ कमज़ोर दिल भी थे, और अंसार में से कुछ मुनाफिकीन भी थे जो अंसार के रिश्तेदार होने की वजह से जंग में शरीक थे, और ये अब्दुल्ला बिन उबई के साथियों के अलावा थे। यही वो लोग थे जिन्हें ना इस्लाम की फिक्र थी ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्हें बस अपनी जानों की फिक्र थी। वो ये सोच रहे थे कि अगर अबू सुफियान ने दोबारा हमला कर दिया तो फिर हमारा क्या हशर होगा। कभी वो ये सोचते थे अल्लाह और उसके रसूल ने फतह और नुसरत के जो दावे किए थे वो कहाँ गए। तो इन लोगों के मुतालिक तिरमिजी में जो रिवायत आई है वो यूं है कि ये दूसरा ग्रोह मुनाफिकीन का था जिन्हें अपनी बातों के अलावा और किसी बात की फिक्र न थी। वो कौम में सबसे ज्यादा बुज़दिल, सबसे ज्यादा मरूब और सबसे ज्यादा हक की हिमायत से गुरेज करने वाले थे। तो ये जो फरमाया कि वो अल्लाह के मुतालिक नाहक और जाहिलियत से कैसे गुमान करने लगे थे और पूछते थे कि आया इस मामले में हमारा भी कोई अमल दखल है। तो यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिया यानी गैर इस्लामी सोच या एंटी इस्लामिक या अन इस्लामिक थॉट्स। जन यानी जंगी 154 आयत 154 की हम बात कर रहे हैं। यानी जंगी तदाबीर और उनके मुतालिक मशवरे में हमारी बात को भी जरा वेटेज दिया जाता। ये जो उन्होंने कहा ना कि आया इस मामले में हमारा भी कोई अमल दखल है, तो क्या मकसद था उनके कहने का कि जो जंगी तदाबीर हैं उनके मुतालिक मशवरे में हमारी बात को अगर सुना जाता, समझा जाता, कुछ वेटेज दी जाती। और इसका वाकया क्या है कि इस ग्रोह के लोगों का भी यही ख्याल और यही राय थी कि जंग मदीने में रहकर लड़ी जाए। और उनकी ये राय किसी सवाबदीद पर नहीं बल्कि महज बुज़दिली की बिना पर थी। अब शिकस्त के बाद उन्हें ये कहने का मौका मैसर आ गया कि अगर हमारी राय पर अमल किया जाता तो ये बुरा दिन देखना नसीब ना होता। और आप देखें कि जो भी चाहे हम खानदानी सतह पर देखें, माशरती सतह पर देखें या कौमी सतह पर देखें, ऐसे अफराद आपको जरूर मिल जाएंगे कि जो सिर्फ जिनका काम सिर्फ जबानें चलाना होता है। और वो जो कहते हैं ना कि मैंने तो पहले ही कहा था ऐसे होगा, मुझे तो पता था, मेरी बात सुनता कौन है ना। तो वही वाली बात। वो कहते ना ही हमारे भाई बंद यहाँ मारे जाते अगर हमारी बात माननी होती तो क्या कहा उनको कि आप ऐसे उनसे कहिए कि अगर तुम लोग अपने घरों में रहते तब भी जिन लोगों के लिए मरना मुकद्दर हो चुका था वो यकीनन अपनी कत्ल गाहों की तरफ निकल आते। क्योंकि अल्लाह ताला की तकदीर ये है कि जिस मुकाम पर किसी की मौत वाक़ई होना मुकद्दर होती है वो किसी न किसी बहाने अपने मुकर्रर वक्त पर वहां पहुंच के रहता है। वो मकाम कौन सा होगा ये ऐसी बात है जिसका अल्लाह के सिवा किसी को भी इल्म नहीं है। जैसे कि कुरान ही में हमें ये इरशाद मिलता है कि वमा तदरी नफ्सुन बि अय्यि अर्दिन तमूत, किसी को भी इस बात का इल्म नहीं कि वो किस जगह मरेगा। इसे मौत का वक्त किसी को नहीं पता, सिर्फ मौत का मकाम किसी को नहीं पता। माइक म्यूट कीजिए प्लीज।
जज़ाक अल्लाह खैर। तो किसी को भी इस बात का इल्म नहीं कि वो किस जगह मरेगा। यानी अगर जंग बर्पा ना भी होती तो जिन जिन लोगों का यहाँ मरना मुकद्दर हो चुका था वो किसी न किसी तरह यहाँ पहुंच के रहते। और अगर मैदान जंग में उनका मरना मुकद्दर होता और मैदान जंग में ना आने के हजारों जतन करते, वो किसी न किसी हीले बहाने यहाँ पहुंच के रहते, क्योंकि अल्लाह की तकदीर सब बातों पर गालिब है ना। तो मौत का वक्त, मौत की जगह सब अटल है। इट कैन नॉट बी चेंज। ऐसे हटाता लगा तुम्हारे की और ये शिकस्त का मामला तुम्हें इसलिए पेश आया कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में पोशीदा है अल्लाह उसे आजमाए, और जो कुछ खोट तुम्हारे दिलों में अल्लाह तुम्हें उससे पाक कर दे। और अल्लाह दिलों के ख्यालात तक को खूब जानता है। फिर इस जंग और फिर इसमें शिकस्त के वाक़े से एक फ़ायदा ये भी हासिल हुआ कि हर मुसलमान के मुतालिक सबको पता चल गया कि वो अपने ईमान में किस कदर मजबूत है। ये बहुत बड़ा फैक्टर था। मतलब ये इस जंग के जरिए ये पता चल गया, खरे और खोटे का पता चल गया कि कौन किस कदर बहादुर है और अज़म का पक्का है। और इसी तरह कमजोर ईमान वालों, बुज़दिलों और मुनाफिकों का भी सबको पता चल गया। तो ये जंग जो है एक आजमाइश, एक इम्तिहान गाह थी जिसने वाज़ेह कर दिया कि हर एक के दिल में क्या कुछ है। और दूसरा फायदा ये है कि मुखलिस मुसलमान अपनी कमजोरियों को दूर कर सकें और उनके दिलों को अल्लाह ताला आइंदा के लिए वसाविस और कमजोरियों से पाक और साफ बना दे, और मुनाफिकीन का निफाक खुल कर सामने आ जाए और लोग उनके खुब्स से बातिन से बच सकें। आगे फरमाया कि जिस दिन दोनों लश्करों की मुठभेड़ हुई तो तुम में से कुछ लोग जो पसपा हुए, तो उसकी वजह महज ये थी कि उनकी बात लफ्जिशों की बिना पर शैतान ने उनके कदम डगमगा दिए थे। बिलाशुबा अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया है, क्योंकि अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला बुर्दबार है। फाइव में जो कहा कि तुम में से कुछ लोग पसपा हुए, तो उसकी वजह महज ये थी कि उनकी बात लफ्जिशों की बिना पर शैतान ने उनके कदम डगमगा दिए थे। तो ग़ज़वा उहद जो मुसलमानों और कुफ़ार मक्का के दरमियान वक़ा हुई, इस शिकस्त के बाद बाज़ मुखलिस मुसलमानों ने भी फरार की राह इख्तियार कर ली थी, बिलखुसूस उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की अफवाह फैली थी और मुसलमानों के औसान खता हो गए थे। ये जो आयत है 155, इसमें बेबाद इमा कसबू, इससे मुराद भी वही दर्रे को छोड़ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने की गलती थी जो मुसलमानों से सरजद हो गई थी। और ये राह फरार अख्तियार करना उन मोमिनों के अपने अज़्म से ना था, बल्कि ये शैतानी अगवा था, न उनके दिल ईमान पर कायम थे। क्या अल्लाह ताला जो दिल की कैफियत जानता है, वो तो इस बात में बरहक है ना बयान करने में कि वाले ना अच्छा तरीके से पीछे जगह भी। अरे इस दौरान हम देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 13 या 14 मुसलमान रह गए थे, जिनमें 7 मुहाजिरीन थे और 7 अंसार थे। मुहाजिरीन में से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हजरत उमर फारूक, हजरत अली, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत जुबैर बिन अवाम और हजरत साद बिन अबी वक्कास शामिल थे। और जिन्होंने राह फरार अख्तियार की थी, उसमें हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शामिल थे। इसी वजह से जो है, जो शिया हजरात जो है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर एक
تان یہ بھی کرتے ہیں، حالانکہ خود اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ یہ فرار جو ہے یہ محض ایک شیطانی اغوا تھا، شیطان نے جو ہے ان کے پاؤں جو ہے ڈگمگا دیے تھے، ایمان کی کمزوری کی بنا پر نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قصور معاف فرما دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور کفار نے آپ کے گرد گھیرا ڈال لیا تو اس دوران دو صحابہ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے آپ کی جان کی حفاظت کے لیے جانثاری کے بے مثال نمونے پیش کیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن نبی وقاص کے بعد پھر کسی کے لیے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنے آپ کو یا اپنے ماں باپ کو فدا کیا ہو۔ تو غزوہ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں فرماتے تھے کہ تیر مارو، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ بھی ماہر تیر انداز تھے، جو کوئی پاس سے گزرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے تیر طلحہ کے حوالے کر دو۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کافروں کے تیر روکنے کے لیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی چیز نہ تھی، تو اپنا بازو آگے کر دیا اور سب تیر اسی پر برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک بازو شل ہو گیا تو دوسرا آگے کر دیا۔ چنانچہ قیس بن نبی حازم کہتے ہیں کہ میں نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہاتھ دیکھا جس سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا، وہ بالکل شل ہو گیا تھا۔ بخاری کی روایت ہے۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جو زمین پر چلتا پھرتا شہید دیکھنا چاہے تو وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ پھر آگے فرمایا کہ ایمان والوں، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ جب ان کے بھائی بن سفر پر یا جہاد پر نکلتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، اور حقیقت یہ کہ اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، جو کام تم کر رہے ہو اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ اے ایمان والوں، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ جب، تو یہاں کافروں سے مراد وہ منافق ہیں جو مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے، بظاہر ایمان لانے والے اور دلوں میں کفر چھپائے ہوئے تھے۔ پھر یہ جو فرمایا کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تو ایسا عقیدہ رکھنا یا ایسی بات زبان سے نکالنا عقیدہ تقدیر کے خلاف ہے، جو ایمان بالغیب کا اہم جزو ہے نا؟ تقدیر پر ایمان رکھنا ایمان بالغیب کا اہم جزو ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ لوگ کافر ہوئے، کیونکہ موت کا وقت بھی معین ہے اور جگہ بھی، کچھ بھی ہو موت اپنے وقت پر آئے گی اور آ کے رہے گی۔ اس کے وقت میں تقدیم اور تاخیر، یعنی پہلے آ جائے یا وقت کے بعد آئے، تاخیر ہو جائے، ناممکن ہے۔ اسی طرح جہاں مرنا مقدر ہے وہاں خود ہی انسان کسی ہیلے بہانے جا پہنچتا ہے، اور جب موت کا وقت نہ آیا ہو تو انسان خواہ غزوات میں پوری زندگی گزار دے، اسے موت نہیں آتی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے زندگی بھر جنگیں لڑی اور جن کے جسم کا کوئی حصہ بھی تلوار یا تیر کے نشان سے بچا ہوا نہ تھا، انہیں موت آئی تو گھر پر آئی، اپنے بستر پر آئی۔ اس لیے انہوں نے خود اپنی وفات کے وقت یہ الفاظ کہے تھے کہ میرے بدن پر ایک بالش بھی ایسی جگہ نہیں جو تلوار یا نیزے کے زخم سے خالی ہو، مگر میں آج اونٹ کی طرح گھر پر مر رہا ہوں۔ پھر یہ جو کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، تو ایسے خیالات کہ اگر وہ فلاں سفر پر نہ جاتے تو بچ جاتے، یا جہاد پر نہیں گئے ہوتے نہیں جاتے تو بچ جاتے،
یہ محض کیا ہے؟ حسرت ہی حسرت ہے. ورنہ جو اللہ گھر میں زندہ رکھتا ہے وہ جہاد میں بھی رکھ سکتا ہے، وہ جنگ کے میدان میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے، اور جو جہاد میں مار سکتا ہے وہ گھر میں بھی مار سکتا ہے. زندہ رکھنا اور مارنا سب اس کے قبضۂ قدرت میں ہے، سب اس کے علم میں ہے. آگے فرمائیں گے اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا خود مر جاؤ، بہرحال اللہ کی بخشش اور رحمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے یا خود مر جائے، یعنی اسے گھر پر طبعی موت آئے، دونوں صورتوں میں اللہ کے حضور ہی پیش ہونا ہے. اب منافق یا کافر کی زندگی یا دیر تک زندہ رہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دنیاوی مفادات اور مال و دولت جمع کر سکے. یہی ہوتا ہے نا، منافق یا کافر مرنا کیوں نہیں چاہتا؟ کہ وہ زیادہ سے زیادہ دنیاوی مفادات اور مال اور دولت جمع کر سکے. اس کے برعکس مومن کو دونوں صورتوں میں جو اللہ کی مغفرت اور رحمت میسر ہوگی وہ اس مال و دولت سے 1000 درجے بہتر ہے جسے یہ لوگ دن رات جمع کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور اپنی آخرت کی فکر سے اکثر غافل ہیں. ایسا ہی ہے. اگر تم خود مر جاؤ یا مارے جاؤ، ہر حال میں تمہاری بازگشت اللہ ہی کی طرف ہوگی. الی اللہ تحشرون، تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. اگر آپ تند مزاج اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب لوگ آپ کے پاس سے تتر بتر ہو جاتے ہیں. لہذا ان سے درگزر کیجیے اور ان کے لیے بخشش طلب کیجیے اور دین کے کام میں ان سے مشورہ کیا کیجیے. پھر جب آپ کسی رائے کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجیے اور کام شروع کر دیجیے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو مسلمانوں کو یہ ہدایت دینے کے بعد پھر سے غزوہ احد کے حالات اور نتائج کا ذکر شروع ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سزا ملی وہ عبرتناک تھی. اور اس واقعے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کرنے والوں پر شدید گرفت فرماتے یا کم از کم ان سے خفا ہی ہو جاتے. لیکن یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ مومنوں کے حق میں بہت نرم دل تھے، ورنہ اگر آپ سخت دل ہوتے یا کم از کم اسی نافرمانی پر شدید گرفت فرماتے تو پھر مسلمان آپ کے قریب آنے سے ہی گریز کرنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود ان نافرمانی کرنے والوں کو راہ فرار اختیار کرنے والوں کو معاف کر ہی دیا تھا. اب اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرما دی کہ آپ بھی ان سے درگزر کیجیے، اور نہ صرف درگزر فرمائیے بلکہ ان کے لیے مجھ سے بخشش بھی طلب کیجیے. اور جیسے غزوہ احد سے پیشتر ان سے مشورہ کرتے اور مجلس مشاورت میں شریک کیا کرتے تھے، اسی طرح آئندہ بھی کیا کیجیے، یعنی اپنے دل میں ان کے لیے کسی قسم کا رنج نہ رہنے دیجیے. اگر آپ نے ان کو معاف کر دیا ہے تو یس یو ہیو ٹو شو بائی یور کنسرن کہ آپ ان کو مشورے میں شامل کیجیے تاکہ ان کا بھی کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بحال ہو. تو آپ دیکھیں کس طرح کے پریکٹیکل سٹیپس جو ہیں وہ اسلام اور قرآن جو ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح سے آپس میں ایک خوشگواری کی فضا جو ہے وہ قائم رہنی چاہیے. جو وقتی طور پر رنجش ہو گئی، غلط فہمی ہو گئی، درگزر کر لو اس سے. اور پھر جب آپ کسی رائے کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجیے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. تو مشورے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاملے کے سارے پہلو کھل کر سامنے آ جائیں اور ہر شریک مشورہ
शख्स को खुलकर अपनी राय देने का मौका मिल सके। अब ये बात याद रखिए कि मशवरा सिर्फ उन उमूर में किया जा सकता है जिनमें किताब और सुन्नत में कोई वाज़ेह हुक्म मौजूद ना हो, और जहाँ वाज़ेह हुक्म मौजूद हो वहाँ फिर मशवरे की ज़रूरत ही नहीं रहती, और ये अमूमन तदबीरी उमूर में किया जाता है। ठीक है, दोबारा रीजॉइन कीजिए, फिर हम बात करते हैं। प्लीज रीजॉइन। जी, आयत 159 की हम बात कर रहे थे। वस्तगफिर लहुम वशाविरहुम फिल अम्र, मशवरे की बात की जा रही थी ना। तो मशवरे का मकसद या मशवरे का मतलब ये होता है कि मामले के सारे पहलू खुलकर सामने आ जाएं और हर शरीक मशवरा शख्स को खुलकर अपनी राय देने का मौका मिल सके। फिर मशवरा जो है सिर्फ उन उमूर में किया जा सकता है जिनमें किताब और सुन्नत में वाज़ेह हुक्म मौजूद ना हो। जहाँ वाज़ेह हुक्म मौजूद हो कुरान और सुन्नत में, तो वहाँ फिर मशवरे की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, और ये अमूमन तदबीरी उमूर में किया जाता है। कहीं यहाँ पे के इम्प्लीमेंटेशन का स्टेप आता है तो वहाँ पर फिर मशवरे की ज़रूरत रहती है। जैसे मसलन जंग कहाँ लड़ी जाए, उसका तरीक़ाकार क्या हो, कैदियों से क्या सलूक किया जाए, लोगों की मुआशी और अखलाकी बहबूद के लिए क्या तरीके इस्तेमाल किए जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, मशवरे में सिर्फ ये देखा जाए कि कौन सी राय अक़रब इलल हक है। अक़रब इलल हक क्या मतलब है? ज्यादा करीब है हक के जो। अक़रब ज्यादा करीब, इलल हक हक से। मशवरे में सिर्फ ये है चीज जिसको कि प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। और अक़रब इलल हक, तो हक से मुराद क्या है? कुरान और सुन्नत की। हाँ, यानी किताब और सुन्नत की मंशा के मुताबिक हो। ये राय ख्वाह थोड़े आदमियों की हो या ज्यादा आदमियों की, रिगार्डलेस ऑफ दैट। ठीक है, जो एक जनरल स्लोगन है कि मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, तो इस्लाम इसको कंडेम करता है। इस्लाम डज नॉट से कि मेजॉरिटी इज ऑलवेज अथॉरिटी, नहीं। तो गोया मशवरे का असल मकसद दलील की तलाश है। राय देने वालों की कसरत या किल्लत तादाद उस पर असरअंदाज नहीं होती, और किसी राय को अक़रब इलल हक करार देने का इख्तियार अमीर मजलिस से मुशावरत को होता है। यानी इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि आखिरी फैसले का इख्तियार किसके पास होगा? जो अमीर मजलिस है, जो मजलिस को लीड कर रहा है। ठीक है, उसके पास होता है, और उसी फैसले को अमली जामा पहनाने के इरादे का नाम अज़्म है। यानी अज़्म के बाद अल्लाह का नाम लेकर उस पर भरोसा करके वो काम शुरू कर देना चाहिए। फिर फरमाया कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। जैसा कि मैदान बदर में अल्लाह ने मुसलमानों की कई तरह से मदद फरमाई थी ना, इसी तरह आज ओहद में भी तुम्हारी मदद करके तुम्हें गालिब कर सकता है, बशर्त ये कि तुम अल्लाह के फरमाबरदार बनकर रहो और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दिलो जान से कोशिश करो। आगे फरमाया कि और अगर वो तुम्हें बेयारो मददगार छोड़ दे तो फिर उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद कर सके? लिहाजा मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। तो आयत 116 में क्या फरमाया कि
جیسا کہ غزوہ احد میں کچھ وقت کے لیے ہوا اور جس کی وجہ اللہ کے رسول کی نافرمانی تھی۔ تو اس آیت میں آیت 160 میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ بھروسہ تو صرف اس پر کیا جا سکتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور اور سب اسباب پر غالب اور حاکم ہو، اور ایسی ذات چونکہ صرف ایک اللہ ہی کی ہے لہذا وہی بھروسے کے قابل ہے۔ یہ نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی خیانت کردہ چیز سمیت حاضر ہو جائے گا، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ یہاں پر ہم جو پچھلی بھی آیت ہم نے کی تھی 157، اس میں تھا نا کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور البتہ اگر قتل کر دیے جاؤ تم راستے میں اللہ کے یا مر جاؤ، البتہ مغفرت اللہ کی طرف سے اور رحمت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ مرنے کی بات کی جا رہی تھی نا، تو بتائیے انسان کیوں مرنا نہیں چاہتا؟ جیسے بھی ہم نے کہا تھا کہ کافر اور منافق وہ تو دنیا پرست ہوتا ہے نا، وہ مرنا نہیں چاہتا۔ تو کیا بات کی تھی ہم نے، کیوں نہیں مرنا چاہتا؟ دنیا کا مال اور اس کی محبت میں اور اس کو طلب کرنے کی اس میں وہ دنیا زندگی کو مزید انجوائے کر سکے، ہے نا؟ جی تب بتائیے ہم سب اپنے بارے میں بات کریں، کیا ہم آج مرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں باجی میں تو نہیں ہوں۔ اللہ خیر کرے۔ ہم کہیں ایسا ٹاپک نہ چھیڑیں، اس پہ مرنے مرانے کی بات نہ کیا کریں، کوئی اچھی اچھی باتیں کیا کریں۔ ہم تو اس طرح سے کہہ کے یہ ٹاپک کو سائڈ لائن کر دیتے ہیں نا، کیوں؟ کیونکہ واقعی میں ہم مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چلیں اب یوں سوچیں، اگر آپ کو مرنے سے پہلے کچھ گھنٹوں کی مہلت دے دی جائے، ٹھیک ہے 6 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، بتائیں کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ توبہ کریں گے، پھر تو پتہ چلنا ہے کہ جانا ہی ہے تو توبہ۔ بالکل، گناہوں کی بخشش ہوگی جو کہ ہم سب چاہیں گے کہ اللہ تم گناہوں کو بخش دے۔ تو پھر عام زندگی میں جس میں کہ ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتا، ابھی تو پھر 6 گھنٹے کا پتہ چل رہا ہے تو ہم بخشش کے لیے دوڑ رہے ہیں، تو جب ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتا تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا سامنا کرنا ہے، گناہوں کے ساتھ کیسے سامنا کریں گے؟ تو مومن موت کا خوف تو رکھتا ہے کیونکہ یہ تو فطری ہے، ایک نیچرل فیئر ہے، لیکن وہ موت سے نفرت نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ موت تو برحق ہے۔ اسی لیے موت مانگنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ پسندیدہ چیز تو نہیں ہے، لیکن چونکہ برحق ہے تو مومن کا اس پر ایمان ہوتا ہے کہ یس ایک دن مجھے مرنا ہے اور میں اس کے لیے تیاری کر کے رکھوں، ٹھیک؟ اور یہ جو لفظ آیا تھا یہاں پر آیت 156 میں، اوکان غزن، غزن غزن کا ترجمہ آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ جہاد میں ہوں یا غزن غازی کی جمع ہے،
غازی لڑنے والا اور غزن لڑنے والے. ٹھیک ہے. لفظی مطلب کیا ہے؟ دشمن سے لڑنا. غزوہ، غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جنگ جنگ کو کہتے ہیں نا جس میں نبی اس صاحب میں شامل آپ ہوتے. سب اسلامی جنگ یا وہ جنگ جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے وہ غزوہ کہلاتی ہے نا. تو غزن بہت سارے غازی. پھر آیت 159 میں جو تھا نا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. لِنْتَ لام یا نون. لین، قول لین، جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا فرعون کی طرف تو کہا تھا نا کہ نرم بات کرنا. موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى، لیکن بات نرم کرنا اس کے ساتھ. لین مینس کھجور کے نرم خوشے کو کہتے ہیں. فزدن، فاز وازوا، وہ گندا پانی جو کہ انتڑیوں میں ہوتا ہے، یعنی انٹسٹینز میں جو گندا پانی ہوتا ہے اس کو فزا کہتے ہیں. یہاں مراد ہے سخت کلام، مطلب اردو میں سمجھے گندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عربی میں یہ سختی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بس یہ اصابہ اور اصابہ جو ایک سا سے آتا ہے ایک سوا سے آتا ہے، دونوں پہنچنا ہوتا ہے نا، اس کو بھی تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں نا. کہاں پہ؟ آیت 153 میں اصابہ اور اصوابہ جو ہے دونوں پہنچنے کے میننگ میں ہے نا، سوات واو با اور سا وا باو وا باو با. 153. اچھا، اصابکم اور دوسرا کس سے آپ کہہ رہے ہیں؟ یہی ہے نا، ایک اصابکم اور ایک اصوابکم. جو ایک فی اخراکم فاصابکم غمم بغم، اور پھر آگے جو ہے ولا ما اصابکم، یہی کہہ رہے ہیں نا. جی جی باجی، جی باجی. روٹ پر تو فرق ہے دونوں کا. ہاں، ایک سا واو با ہے اور ایک سوات واو با ہے نا، اور دونوں کا مطلب پہنچنے میں ہی آیا ہے. نہیں، یہ اصوابکم سواد سے جو ہے وہ ہے آپ پہنچے، اور سا واو با وہ تو بدلے میں دینا، ثواب والا جو ہوتا ہے اچھا تو اس نے بدلے میں دیا تم کو فاصابکم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ثواب ادا کیا. جزاک اللہ. اور یہ حسد جو ہے آپ نے کہا تھا کہ یہ کچل دینا ہے، تو یہ تو محسوس کرنے کے لیے آتا ہے نا. آیت 152 تحسونہم، جب قتل کرنے لگے تمہیں. آپ کے پاس کیا ترجمہ لکھنا ہے اس میں؟ قتل کرنے لگے یا تم جب کاٹ رہے تھے ان کو، تو کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینا، ہاں سین سین، پامال کر دینا، کسی کو کچل دینا، یہ ہے میننگ. صحیح. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. پھر آیت 159 میں وہ شاورہم، مشورہ کرنا ہے نا، جیسے شین واو را، شورا سے آتا ہے، مجلس شورا جو
ऐसी कमेटी बनाई जाती है जो कि मशवरा देने के लिए लोगों को जमा किया जाता है, मजलिस शुरा। आयत 161 की हम बात कर रहे थे ना, तो ये नबी के शान निशान में ही वो खयानत करे। कुछ आयत हैं जो रह जाती हैं कि मगरिब का टाइम बहुत करीब आ जाता है, तो यहाँ से ऑनवर्ड जो है फिर हम नेक्स्ट टाइम तफसीर मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा तफसीर भी इसकी डिटेल में है। तो आयत 160 तक आज हमने तफसीर मुकम्मल की, 161 से ऑनवर्ड्स फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा अक़सिम लना मिन खश्यतिक मा तहूलु बिही बैनना व बैन मअसियतिक व मिन तआतिक मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतक व मिनल यकीनी मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइबद दुनिया। अल्लाहुम्मा मत्तिना बिअस्माइना व अब्सारिना व क़ुव्वातिना मा अहयैतना वजअलहुल वारिस मिन्ना वजअल सअरना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आदाना वला तजअल मुसीबतना फी दीनिना वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। या अल्लाह, तू हमको अपना ऐसा खौफ अता फरमा जो हमारे दरमियान और हमारे गुनाहों के दरमियान हायल हो जाए, और ऐसी इताअत इनायत फरमा जो हमको तेरी जन्नत में पहुंचा दे, और ऐसा यकीन जिससे तू हमारी दुनिया की मुसीबतों को आसान कर दे, और जब तक तू हमको जिंदा रखे तो हमारे कानों, आंखों और कुव्वतों से हमको फायदा पहुंचा, और हर एक को हमारा वारिस बना, और हमारा इंतकाम हमारे जालिमों पर मुकर्रर फरमा, और हमारे दुश्मनों पर हमारी मदद फरमा, और हमारे दीन में मुसीबत ना डाल, तो दुनिया को हमारे लिए बड़े गम की चीज ना बना, और न हमारे इंतहाई इल्म को, और न ऐसे शख्स को हम पर मुसल्लत फरमा जो हमारे हाल पर रहम ना करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर।